इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सूरत हूद का इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर सकें, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह सूरह यूसुफ स्टार्ट होगी, अनदर ब्यूटीफुल सूरा इंशाल्लाह। इससे पहले आप लोगों का हदीस, क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं उससे अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, तो आज जो हदीस मैं आप लोगों के लिए लाई थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बड़े नसीब वाले लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मौका देता है, और जो जा रहे हैं वो भी इतने इस मामले में तैयारियों में मसरूफ़ हैं कि वहाँ पे जाएं तो हमने क्या दुआ पढ़नी है, क्या कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए, क्योंकि ज़िंदगी में हर दफ़ा बार बार मौका नहीं मिलता, और बहुत से एक ही दफ़ा, ज़्यादातर लोगों को एक ही दफ़ा मौका मिलता है। तो इतनी बड़ी सआदत मिलती है कि इंसान बिल्कुल ऐसे ही वापस आता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, कोई गुनाह नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी दुआएं कबूल करें, और सबसे जो ज़्यादा, क्योंकि मेरे भी इतने जाने वाले यहाँ से जा रहे हैं, स्टूडेंट में से बहुत से जा रहे हैं, टीचर्स में से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ही क्वेश्चन होता है कि अरफा के दिन में हमने क्या दुआ मांगनी है। तो मैं हमेशा सबको पहले भी यही बात एक कहती थी कि देखें, ज़रूरी नहीं है हम में से हर किसी को अल्लाहुम्मा की दुआएं या रब्बाना की सारी दुआएं जो हैं वो हमें याद हों, या अरबी ज़ुबान में हमारी, क्योंकि अपनी ज़ुबान नहीं है, बेसिक दुआएं तो हमें आ ही जाती हैं, लेकिन हर एक को सारी दुआएं नहीं आती। अल्लाह सुब्हाना ताला से जब मांगते हैं ना, तो ऐसे दुआ मांगें जैसे आप अपनी ज़ुबान में जब इंसान मांगता है ना, आप देखें कि वो जो दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह सुब्हाना ताला तक तो हमारी बात उसी तरह से पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपको अरबी में आती तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आती तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेंगे जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है। मुझे याद है जब मैं हज पे गई थी, तो अरफा के दिन में तो ऐसी हालत होती है कि ज़ुबान ही चुप नहीं होती है, और बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस ज़माने में मैं गई थी थोड़ी गर्मी भी थी, और फिर ये भी होता है कि हमारे पास सिर्फ इतनी टाइम होता है कि जिसमें दुआएं दुआएं दुआएं, और हमारा कैपेसिटी जितनी होती है, हमने अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब, जिसने कहा होता है दुआओं के लिए, और अल्लाह सुब्हाना ताला से बातें करना, वो सारा और रिपीटेडली कर रहे होते हैं, और जैसे ज़ुबान चुप होती है ना, तो हाय वक्त ना गुजर जाए, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतना प्यारा वो वक्त होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको नसीब करे, आमीन सुम आमीन। इसीलिए जो दुआ के लिए आप लोगों ने अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि उस दिन कौन सी दुआ हम करें, तो हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी, क्योंकि सबसे प्यारी बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ना। तो उन्होंने जो दुआ बताई, उन्होंने कहा कि जितनी दुआ मैंने आज तक बताई है, जितनी सारे अंबिया ने आज तक जो दुआ बताई है, सबसे खूबसूरत दुआ जो अरफा के दिन मांगने वाली है वो कौन सी है? ये तिरमिज़ी की हदीस है 3585। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है। और यहाँ तक कि मैंने अब तक जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बतौर ज़िक्र, जो कुछ भी यानी दुआ के तौर पे जो कुछ सिखाया, और मुझसे पहले तमाम अंबिया, दूसरे अंबिया ने जो कुछ कहा, इनमें से सबसे बेहतर दुआ कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, वहदहू ला शरीका ला, अल्लाह तो वाहिद है, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है। लहुल मुल्क, पूरी बादशाही या पाक परवरदिगार तेरी है, वलहुल हम्द, और तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र भी अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। इतनी प्यारी दुआ है, ये सबको ही आती होगी मुझे लगता है, और अगर नहीं आती तो बहुत आसान है, आप लोग इंशाल्लाह आसानी से उसको याद कर लेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दुआ अरफा के दिन मांगो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके मीनिंग्स भी अगर आप एक एक छोटा छोटा करके इसके मीनिंग्स को डेप्थ से सोचेंगे ना, अपने अंदर उतारें, तो इतना प्यार आता है कि जब दिल चाहता है ना कि या पाक परवरदिगार हम कैसे तेरी तारीफ़ बयान करें, कैसे तेरी अज़मत बयान करें, तो फिर एहसास होता है कि पूरी रसूलुल्लाह ने कंप्लीट दुआ हमें सिखा दी। और ये दुआ रिपीटेडली मांगे, और उसके साथ साथ फिर अपनी दुआ, ये दुआ मांगे फिर अपनी
دعائیں، یہ دعا مانگے پھر اپنی دعائیں، اس طرح سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ گھر سے جب نکلتے ہیں آف کورس آپ لوگ صدقہ دے کے ہی نکلیں گے، دعا کرے کہ یا پاک پروردگار وہاں پہ صحت تندرستی کے ساتھ حج نصیب کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ مجھے اتنا ترس آتا تھا جب میں اپنے ہی ساتھ جو گروپ میں لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ حج بھی پراپر طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور بہت دعائیں کر کے بہت صدقے دے کے نکلیے گا۔ اور وائٹامن سی ابھی سے کھانا شروع کر دیں، کیونکہ امیون سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا تو بیماری نہیں لگتی۔ ماسک پہن کے رکھیے گا، اور دوسرا ابھی سے واک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اتنی تھوڑے دن میں اتنا زیادہ چلنا ہوتا ہے، اور جن کو نہیں عادت ہوتی وہ اسی سے بیمار ہو جاتے ہیں، کمر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ ابھی سے واک کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے جی، آمین ثم آمین۔ تو یہ مجھے بہت پیاری لگی حدیث، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور ایک اور حدیث تھی کہ ڈیفینیٹلی عرفہ کے دن جو لوگ حج پہ ہوں گے وہ تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ پیچھے جیسے ہم لوگ حج پہ نہیں ہوں گے، تو ہمارے لیے عرفہ کے دن کا روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہمیں توبہ مانگنی پڑتی ہے، توبہ کے نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا تو وعدہ ہے نا۔ لیکن اس میں ایک بہت پیاری بات میں پڑھی تھی، ایک عالم دین کی تھی، یہ اپنی ایک تجربات ہوتے ہیں اپنی زندگی کے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ حدیث جب بھی میں نے پڑھی اور اس کو میں نے دیکھا کہ جب بھی ہم روزہ میں رکھتا تھا، ان کے بعد ان کے کسی شاگرد نے یہ بیان کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں مجھے جو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے تو کہا کہ آنے والے 1 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اگلے سال کی ضمانت مل جاتی ہے، کہ کیونکہ اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اب زندگی ہوگی تو پھر بندے کے اگر گناہ ہوتے ہیں تو معاف ہوں گے نا۔ تو کہتے ہیں کہ 1 سال کیا ہوا کہ وہ کچھ شاید بیمار ہو گئے تھے، یا انہوں نے بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ تو کہتے ہیں جب وہ اگلے دن سے وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سال میرا زندگی کا آخری سال ہے، کیونکہ میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ تو کہتے بس ان کو ایک وہم سا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بس ان کی تھاٹ ایسے تھی کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی سوچتے تھے۔ وہ کہتے پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ رمضان میں ان کی پھر وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ اگلے سال مطلب جیسے وہ یہ روزے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اس لیے روزہ رکھ لینا ایک روزے کی بات ہے، تو اتنا ثواب بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب آج ہم کر رہے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 109، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ ہود ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ آج آپ لوگوں نے سونا نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ آدھا گھنٹہ اور آگے ہے، تو آپ لوگ بھی جاگتے رہیے گا تاکہ ہم لوگ اچھے سے یہ ختم کر دیں۔ اور انشاءاللہ اس کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز بھی دوں گی، کیونکہ آدھا گھنٹہ اور آپ کا لگے گا، کیونکہ میں آپ کی ملاقات کرانے والی ہوں کسی ایسی ہستی سے کہ آپ لوگ واقعی اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جمے رہیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رات ہو گئی ہے لیٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ سونے کی کوشش نہیں، ٹھنڈا پانی ساتھ رکھ لیں۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ ہود کر رہے ہیں، جس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم کلاس نہیں ہوئی تھی، تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ یہ سورہ اور اس طرح کی کچھ اور سورہ تھی کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دیکھیں 7 قوموں کا ذکر، 7 نبیوں کا ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم پہ بھیجا تھا، انہوں نے اپنا کام کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب جو لوگ نہیں مانے تھے
ان کے اوپر کیسے عذاب آیا تھا، اور جن لوگوں نے مانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دے دی تھی. یہ ہم ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ میں بتا دیا کہ جو لوگ وہ تو دنیا کا عذاب بتایا نا کہ دنیا میں عذاب ایسے ہوا تھا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی دوزخ میں رہیں گے. اور جو نیک لوگ تھے، جو مومن تھے، جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشخبری مل گئی تھی کہ اگر مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں بھی مانتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو نجات دے دی تھی جو مان گئے تھے، اور جو نبیوں کو بھی نجات وہاں سے دے دی تھی کہ وہ نکل گئے تھے وہاں سے. پھر رسول اللہ کیوں یہ کہتے تھے کہ مجھے بوڑھا کر دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. وہ ان کو یہ فکر تھا کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں ان کے اوپر اگر مشکل آ گئی، ان کے اوپر اگر اللہ کا قہر آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا ہوگا. وہ ان کی درد سے، ان کی وجہ سے رسول اللہ اتنے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، ہم نے پڑھا نا کتنی دفعہ ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو فضیلت دی جہانوں پہ، تو ہم اتنے امپریس ہو جاتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کتنے جہان ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں چونٹیوں کا جہان تو ہم نے کتنا پڑھا تھا نا کہ وہ مچھلیوں کا جہان اپنا اور انسانوں کا اپنا، جنات کا اپنا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں سبق دے رہے ہیں نا، ہم نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا مجھے اس سورہ سے اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے جو میرے رب مجھے پیغام دے رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تو ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے نا. اب آیت نمبر 109 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، کہ اے نبی آپ بالکل بھی شک میں نہ پڑنا اس سے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں رسول اللہ نے تو شک میں نہیں پڑنا تھا، کیونکہ ان پہ تو ڈائریکٹ وحی آ رہی تھی نا. تو رسول اللہ کی توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں شک کیوں ہوتا ہے انسان کو، کہ اگر دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم بچپن سے سنتے ہیں نا ایسا نہ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تمہیں سزا ملے گی، اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. تو کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں قرآن اس طرح سے نہیں کھلا ہوتا، ہم نے پوری طرح سے نہیں سمجھا ہوتا، تو اسی اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو جو اللہ کو بالکل ہی نہیں مان رہے اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خود سارا کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، ان کے پاس تو سارا کچھ ہے. لیکن مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی خاص چیز ملی ہوئی ہے، کہ ایسا کہ ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں تو کیونکہ یہ مسلمان ہے. تو وہ چیز ایک عام بندہ جب دیکھتا ہے نا تو اس کو یہ عجیب سی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ اگر ایسے کر رہا ہے تو کیا مطلب، ان کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی، تو پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استدراج کا، آپ کو یاد ہے اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کس طرح سے آتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ایسے نہیں کہ بندے نے غلط کیا تو دھڑ سے اس کو پکڑ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کو موقع پہ موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ خوشی مل جائے تو اس کو سمجھ آ جائے، وہ شکر کر کے اللہ کا بندہ بن جائے. غم ملتا ہے تو شاید وہ صبر کر کے اللہ کا بندہ بن جائے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تک اس کو موقع دیتے ہیں اور پھر وہ نہیں سنتا نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری جو پکڑ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کھینچتا ہے کہ پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی. یہی بات ہمیں بار بار آپ دیکھیے گا کہ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، ہمیں سمجھائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے. دیکھیں حجت تو تمام ہو گئی نا، کیونکہ قرآن نازل ہو گیا، لیکن قرآن کو سمجھیں گے تو ہم پہ یہ حجت تمام ہوگی نا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شک میں نہ ہونا، ان کی یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے. کیونکہ ایک مسلمان
جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اوپر تو حق آ جاتا ہے، دلائل کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی کہ تم نے اللہ کو پہچاننا ہے، تم اپنی ذات کو پہچان لو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا، تم کائنات کو دیکھو گے تمہیں خدا کی پہچان ہو جائے گی۔ لیکن ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، کہ نہیں وہ عبادت کرتے مگر وہ عبادت ایسے کرتے ہیں اپنے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات اپنے لیے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی مت کرو، تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں میرے تو ماں باپ بہت نیک تھے تو ایسے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی نہ کرو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے علم لیں، کیونکہ علم لے کے خود سے پڑھ کے خود سے جان کے جب انسان عمل کرتا ہے نا تو اس عمل کا اس کا لیول ہی فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، ہمارے ماں باپ میں دیکھیں اتنے معصوم تھے، آنیسٹلی میں یہ کہتی ہوں کہ بڑے نیک تھے، ان کو بس یہی پتا تھا کہ نماز پڑھ لینی ہے اور اپنے جو بیسک ان کے فرائض تھے وہ کر لینے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، ان کو تفسیر اس کی جانیں، اس کے تجوید ٹھیک کریں۔ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی پیروی نہ کرو۔ ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رسم و رواج کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے ان میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے بےچارے اپنے لیے نیکی کی طرف سے ہی ہیں کہ نیک کام کریں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں بھی علم نہ ہو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو کتنی چیزوں پہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آباء و اجداد کرتے تھے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں، خود علم ہی نہیں لیا، جانا ہی نہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ نہیں، یہ صرف اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُم، پورا دینے والے ہیں انہیں نصیبہم، ان کا حصہ غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ایسے کیسے ہوگا، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تھوڑی دوزخ کی ایسے ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کو بھول جاتے ہیں ہم۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی یہ غلط کام کریں، چلو اور موقع دے دو اور موقع دے دو۔ درد آتا ہے نا، تکلیف آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے آتی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم اس درد کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا مجھے یہ پرابلم کیوں آئی، یا میری تکلیف ایسے کیوں ہو رہی ہے۔ ہم اسے سبق نہیں لیتے کہ میرا رب مجھے کیا بتا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے جا کے اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نبی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو پس انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اچھا وہ تو قوم تھی نا، ان پہ عذاب آئے تھے اس لیے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا، ہم نے تو الحمدللہ کلمہ پڑھا، ہم نے تو اپنے نبی کو مانا، تو ہم پہ تو کچھ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے، مطلب نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیوں کہ یہ تو موسیٰ پہ ایمان لائے تھے، ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی جیسے ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے ہم اپنے نبی پہ ایمان لائے ہیں نا، اسی طرح سے موسیٰ کی قوم بھی ایمان لے آئی تھی۔ اختلاف کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ سارے حکم نہیں مانتے تھے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کچھ حکم ایسے ہیں جو ہم یہ تو بڑے مشکل ہے موسیٰ، یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کے بات کرو، یہ ہم سے کوئی نہیں ہونا۔ آج ہم نہیں کرتے، قرآن کے حکم ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، ہم اپنی مرضی کے حکم مانتے ہیں، جو حکم ہم نے نہیں ماننا ہم نے نہیں ماننا، ہمیں نہیں پتا کہ میرے رب نے ہمیں کیا کیا کہا ہے۔ آگے دیکھیے اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے جھنجھوڑیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ،
اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے لقودیا بینہم، تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر چکے ہوتے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قیامت کا دن پہلے سے مقرر نہ ہوا ہوتا، یہ تقدیر کا معاملہ ہے نا، یاد ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، میں نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو ان کے درمیان ان کی اتنی جرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اور دیدہ دلیری کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ، کہ بے شک وہ البتہ شک میں ہے، منہ اس کی طرح سے مریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو بے چین کر دینے والا شک ہو۔ اب ہمارے ذہن میں یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ اگر ان کو ایسا شک تھا جو ان کو بے چین کر رہا تھا تو مان جاتے، اس میں کیا بگ ڈیل ہے؟ لیکن آپ یہ سوچئے کہ آج اپنے اوپر یہ بات رکھ کے دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شک کیسے ہوتا ہے، کہ ہمیں بھی تو کسی چیزوں میں اللہ کے احکامات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کہا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک بے حیائی کو، فحاشی کو حرام میں نے کر دیا، کہ بے شک جو ظاہری کرتے ہو چھپے کرتے ہو، پڑھا ہے نا، ہزاروں دفعہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے، کتنا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کرتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، شادیوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے وہ جو آباء و اجداد ہیں نا، ان کے پیچھے، ہم بھی تو آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے کلچر کی بات ہے، ایسے نہیں، ہمارے گھروں میں تو یہی طریقہ تھا، ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی دین آ گیا، آج بھی سمجھانے لگے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، آج بھی ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ اب سوچئے ذرا، اب توبہ توبہ بھی کر لیں گے، ہائے واقعی یار بس دعا کرو کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے، دعا کرتے جاؤ، بس سمجھ نہیں آنی ہے کیا اس بات کی؟ اور کیسے سمجھ آئے گی؟ انہی آیات کو دیکھیں، رسول اللہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ وہ عذاب سے ڈرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ جو ان کی قوم پہ نہ آ جائے۔ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم نہیں مان کے تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا کہ جو منہ کے اوپر آ کے منع کر دو کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، باقی تو پورا کر رہی ہوں نا، اب یہ اتنی سی چیزیں تو میرے سے نہیں ہوتی۔ اب سوچئے آج کل ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ہم دین میں آ جاتے ہیں، ہم کلمے کی چھت کے اوپر نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم پہ حدیں لگ جاتی ہیں۔ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں، دنیا میں فساد کریٹ کر کے پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ آج آپ دیکھیے جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیا ماؤں کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو فون ہے ان کے پاس، اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ویڈیو کالز پہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں آنیسٹلی کسی کی بات ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت نہ کب آئے گی ہماری زندگی میں، نہ بھی آئے، جب موت آ جائے گی تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، نہ دیکھیں میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، تو میری دوست کے بچے، تو فلاں کے بچے، آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے نا، خدا کی قسم وہ کرتے رہیں، باقی اللہ کو جا کے بتا دیں گے کہ یا پاک پروردگار میری وسعت اتنی تھی، میں اپنی وسعت کے مطابق کام کیا ہے، اور کوشش بس کرتے رہے۔ دا مومنٹ یو ریئلائز کہ یہ چیز تو واقعی ہو رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی، یہ لوگوں میں بھی یہی تھا، آباء و اجداد کی وہ اس کے اندر تھے، اپنی جو قبیلہ تھا اس کے پریشر میں، اپنے خاندان کے پریشر میں، اپنے بچوں کے پریشر میں، اپنے سسرال کے پریشر میں، ان پہ بھی یہی پریشر تھے جو آج میرے اور آپ کے بیچ میں پریشر ہے۔ ہم اپنے آپ کو بس یہ کہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، تو باقی ساری خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 111 وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک کلن ہر ایک کو
لما جب وقت آئے گا لا یوفینہم کہ پورا کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، رب آپ کا اعمالہم ان کے اعمال کا، انہو بما یعملون خبیر کہ بے شک وہ جو تم عمل کر رہے ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہمارے جسم ہماری جلدیں گواہیاں بھری ہوئی ہیں، یہ ہوائیں بھی گواہیاں دیں گی، ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، ہمارے ایک ایک جو کہتے ہیں نا پور ہمارا وہ گواہی دے گا قیامت کے دن. اور کتنی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ کہ وہ گواہیاں جب ملے گی نا کہ یا پاک پروردگار اس نے اپنے نفس سے لڑائی کی تھی، یا پاک پروردگار اس وقت یہ کر سکتی تھی، اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے یہ بھی چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اس وقت اس کو اتنی دوسرے لوگوں کے سامنے باتیں سننے کو ملی، اس کو اپنے دوستوں سے ملی، اس کو اپنی فیملی سے ملی، اس کو اپنے گھر والوں سے ملی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جمی رہی اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں ایسی ایسی گواہیاں قیامت کے دن ہمارے لیے جمع ہو جائیں گی. زندگی تو ویسے ہی بیکار ہے، ختم ہو جانی ہے، کتنے کو سال ہم لوگوں نے جینا ہے، اس زندگی میں گواہیاں اکٹھی کر لیں بس. اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے اعمال کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو نا، یعملون خبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر رکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 112، اس آیت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس آیا نے مجھے بوڑھا کیا تھا. اور غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ اے نبی قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، سیدھے راستے پہ رہیے، حکم جیسے دیا گیا ہے، جیسے احکامات دیے گئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو احکامات تمہیں دیے ہیں ان کو سنو، ان پہ عمل کرو، کیونکہ وہ تمہاری ہی بہتری کے لیے ہیں، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ پوری رات جاگتے رہے تھے. اور پھر آگے وَمَن تَابَ مَعَكَ اور جو بھی توبہ کرے آپ کے ساتھ، جس نے بھی توبہ کی، یعنی صحابہ اکرام جنہوں نے پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے نا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو وَلَا تَطْغَوْا اور دیکھو کہ نہ تم سرکشی کرو. رسول اللہ نے تو سرکشی، اللہ معاف کرے، مطلب یہ ان کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ نہ قائم رہو. اور دیکھیے قائم رہنا جو استقامت ہے نا، یہ اتنا خوبصورت ٹول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو یہ عطا ہو جائے. صبر جو ہے وہ استقامت کا ہی تو نام ہے، اسی لیے تو اتنا اس کا درجہ ہے. اور اگر آپ کوئی دیکھیں مشکل سے مشکل چیز بھی آ جائے نا، اگر آپ قائم ہو جاتے ہو کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دے دی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں مجھے کیا سبق مل رہا ہے، میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ میرے رب نے مجھے اس میں سے کیا سکھانا ہے. کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم بھی آ جائے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جمے رہو. اور انشاءاللہ دیکھیں جب اللہ کے راستے میں جمتا ہے نا بندہ، پھر عجیب سا اطمینان، عجیب سی خوشی وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا آنیسٹلی جب تک وہ خود فیل نہیں کرے اس کو. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو فیل کیا ہوگا کہ جب وہ اطمینان آتا ہے نا اندر، جب پریشانیوں میں آپ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جمے ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، کھول کے دیکھیے گا آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان الذین قالو، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. کین یو امیجن، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تخافو، کہ نہ وہ خوف ڈرو، ہاں اللہ تخافو کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنو اور نہ ہی تم غم کرو.
کتنی بڑی بات ہے کہ نہ خوف کرو، تمہیں کوئی ڈپریشن کا خوف نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں آئے گا. وَلَا تَحْزَنُوا، تم ایک دفعہ جم کے دیکھو، اور نہ ہی غم کرو. وَأَبْشِرُوا، اور اے نبی ان کو خوشخبریاں دے دو، بالجنہ، جنت کے لیے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس سے بڑی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ فَاسْتَقِمْ، قائم، بس قائم ہو جاؤ کسی طرح سے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جم جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیں جمنا. کہ اکثر میں یہ کہتی ہوں نا کہ الحمدللہ ہم میں سے ساری کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو ایک اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو میں پہلے ہی کر رہی تھی. تو الحمدللہ اب وہ اینگل فرق ہو گیا نا، اب اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اس میں، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ یوں ہی چھوڑ دیں گے. وعدہ ہے اللہ کا کہ کوئی غم نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد تم پہ فرشتے نازل ہوں گے اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیں گے اور تمہیں جنتوں میں داخل کریں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں کہتی ہوں قسم سے یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچئے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ہم عام بندے کو اگر یہ احساس ہو نا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کا باڈی لینگویج ہی فرق ہو جاتی ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا ہنسنا، اس کا بات کرنا فرق ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں 24 گھنٹے تمہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ تم جھکو، نہ تم مائل ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ چھوئے گی، تمہیں آگ لگے گی. تم اللہ اکبر. یہ دیکھیں کتنی سخت آیا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست. ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ، پھر تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، پھر تم کسی کو بھی پکار کے دیکھ لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دعا مانگا کرے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ تیرے علاوہ تو ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ جس کی زندگی میں قرآن کھلے گا اس کو سمجھ آئے گی نا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں اپنے جاننے والوں میں سے بس قرآن کھول دیں اس کی زندگی میں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے تھام لیتے ہیں. میسج کریں کسی بھی طرح سے. آج میں آپ کی ملاقات ایک اس بچی سے ہی کراؤں گی جو یہی کام کر رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیسے فرما رہے ہیں آیت نمبر 114 میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز، طرفَیِ النَّہَارِ، دونوں کناروں پر دن کے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، اور کچھ حصہ رات کا. اب یہاں پہ جو مفسرین ہیں نا انہوں نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے. کہ کچھ نے تو یہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، طرفَیِ النَّہَارِ، نہار مطلب دونوں کناروں پر، مینس کہ جیسے صبح کا کنارہ جو ہے اس میں فجر اور ظہر کی نماز آ جاتی ہے، اور پھر جو سیکنڈ کنارہ ہے اس میں اس میں عصر اینڈ مغرب کی نماز آتی ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ جو ہے اس میں عشاء کی نماز آتی ہے. تو پانچوں نمازوں کا حکم آ جاتا ہے اس میں. اور کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ والی آیا جو ہے یہ معراج سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ پہلے کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور عشاء کی، اور فجر کے 2 فرض تھے اور عشاء کے بھی 2 ہی مطلب فرض پڑھتے تھے نا. تو اس کے علاوہ تو نماز تو اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تب 5 نمازیں ملی تھیں. تو یہ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ جو تھے نا یہ تہجد کی نماز ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. تو اینی وے جو جس طرح سے بھی ہے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قائم کرے. اب ایک تو وہ نماز ہوتی ہے جیسے ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، وہ نماز قائم کرنا نہیں ہوتا. نماز قائم وہی ہے جیسے ہم سارے مل کے ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، جیسے مسجد میں جا کے ایک جگہ پہ ہم سارے مل کے نماز پڑھتے ہیں نا، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اور آپ دیکھیے اتنی پیاری بات، کہتے ہیں نا کروڑوں کی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الحسناتی، اور بے شک نیکیاں، یذہبنا لے جاتی ہیں سیئات برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ یہ یاد دہانی ہے کن کے لیے؟ جو یاد رکھنے والے ہیں.
کہ مطلب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہائے کتنی کئی دفعہ ڈپریشن سا ہوتا ہے کہ ہائے پہلے زندگی میں تو احساس ہی نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکیاں کر لو، نیکیاں جتنی زیادہ کرتے جاؤ گے وہ کھا جائیں گی برائیوں کو۔ کتنی مزے کی بات ہے نا، نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی کھانا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ برائیاں ہیں، وہ ان کو کھا کے ختم کر دیتی ہیں۔ تو جب بھی موقع ملے نیکیوں پہ نیکیاں، چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں جیسے ہوتی ہیں نا، کرتے جائیں انشاءاللہ سارے گناہ وائپ آف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ فارمولا بتا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، تو صبر کیجئے، بے شک اللہ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، محسنین جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کانا من القرون، اب یہ اللہ کا ایک گلہ ہے جو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہی گلہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ فرماتے کہ ایسا کیوں نہیں تھا، فلولا کانا من القرون، کہ ان امتوں میں من قبلکم جو تم سے پہلے گزری، اولو بقیتن کے انجام پر نظر رکھنے والے، کہ مطلب سمجھدار لوگ اس میں جو پہلے امتیں گزری تھی، ایسا کیوں، جن پہ عذاب آیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، وہ 7 قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں تھا کہ ان میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد، جو روکتے فساد کو، انڈر لائن کریں اس کو۔ میں اور آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ان پہ عذاب آیا تھا نا جن لوگوں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں تھا کہ ان کو روکتے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے برائیاں دیکھتے ہیں نا، کون روکتا ہے؟ ڈر کے مارے نہیں روکتے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ایسے تھا کہ کوئی لوگ تو اٹھتے، کوئی سمجھدار لوگ ان میں نہیں تھے کیا، کہ اٹھتے اور وہ جا کے وہ ینہون عن الفساد، فساد کیا ہے؟ جب برائی ہوتی ہے نا، برائی جب پھیلتی ہے، ایک کو دیکھو گے دوسرا کرے گا، ایک گھر والوں نے سوری شادی ایسے کی تھی، فنکشن ایسے کیا تھا، کپڑے ایسے پہنے تھے، کھانے ایسے کیے تھے، تو اب ہم بھی وہی ساری چیزیں کریں گے جو اللہ اسراف میں چلی جاتی ہیں، دکھاوے میں چلی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام چیزوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو فساد کرتے ہیں نا زمین میں، تو کیوں نہیں ان کو روکا کسی نے؟ یہی کویسچن قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے کرتے ہیں نا کہ اللہ کلیلن اللہ مگر کلیلن بہت تھوڑے تھے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے نجات دی تھی ان میں سے، جو ایکچولی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے تھے نا، وہ تھوڑے ہی لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ گلہ قرآن میں بہت جگہ آتا ہے، قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ آیت بھی بہت ڈر والی ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، اور آج ہم اپنے اوپر یہ آیت رکھ کے دیکھیں، وَاتَّبَعَا، کہ وہ پیچھے لگے کن کے؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ کیسا ظلم تھا؟ مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، کہ جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا نا، وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر، جن کو ہم جن سے ہم امپریس ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائے یہ تو ان کا فیشن ایسا، تو ان کی گھروں کی فنکشنز ایسے۔ اب کس کی بات کریں؟ آج اپنے دیکھیں ہم لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ جی ان کو فالو کرنا ہے، ہمارے اپنے سیاستدان ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ ان کے گھروں کی شادیاں دیکھیں کہ کیسے ان کی ہو رہی تھیں، اور کیا بڑے بڑے بادشاہوں کی شادیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، دبئی کا بادشاہ فلاں ایسے تھا، ان کی شادیاں کیسے تھیں، سب کچھ سب کے گھروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم پہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ادھر ہو رہا ہے تو پھر مطلب ہم کیا کریں، تو پھر ہم اگر تھوڑا سا کرتے ہیں تو کیا ہم پکڑے جائیں گے؟ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ قلیل ما تشکرون میں آ جائے، تھوڑے ہی ہیں، ہمیں کیا، کوئی بھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، انہوں نے تو اپنی اعمال کا جواب دینا ہے نا، تو ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے جب مشکل میں۔ اب دیکھیں اصحاب کہف کا ہم نے پڑھا تھا نا، وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو چلے گئے تھے اس میں گھاٹی میں چلے گئے تھے، تو اسی طرح سے غار میں چلے گئے تھے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے جن کو اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا پیروی کس کی کرتے تھے، جن کو اللہ سبحانہ ما اترف ہو، وہ لوگ جن کو عیش و آرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، جس سے لوگ امپریس ہوتے تھے، اتنے ظالم لوگ تھے کہ بجائے اس کے اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے ایسے ٹرینڈز بنائے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بولیں گے کہ یا پاک پروردگار انہوں نے ہمیں بتایا، ان کے پیچھے ہم لگے تھے، ان کو ڈبل سزا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کو ڈبل سزا ہے، کیونکہ تم ان کے پیچھے لگے تھے تو تمہارے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی لگا تھا نا۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے، دیکھو تمہارا رب ایسا نہیں ہے لِيُخْلِقَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کر دیتا بستیوں کو بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تو ان کی مطلب وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرتا جبکہ ان کے رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے جو تھے وہ اصلاح کرنے والے ہوتے، مصلحون ہوتے۔ آج اپنے آپ کو بس اسی جگہ پہ آپ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مصلحون میں ہمیں شامل کر دے کہ اصلاح، دیکھیں اپنی مسجد بنانا بڑی آسان بات ہے، میرا گھر، میری نماز، میری گھر میں میری عبادت اور میرے روزے تو میرا یہ سارا کچھ، خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں پوچھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کو کیا سمجھا کے آئے تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ قوم ہو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو اور تم نیکی کی تلقین کرتے ہو۔ وہ جو ہم خود اپنی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم فیول اپنے اندر ڈالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ یہ، ہمیں اس کا موقع عطا کر کے ہم آگے اس بات کو لے کے نکلیں اور ہم دنیا میں یہ بات پہنچائیں، دنیا میں جہاں تک بھی جتنی وسعت ہے نا وہاں تک پھیلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سورہ میں آپ کو بینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ بتا رہے ہیں اور مجھے بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مصلحون میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب آپ کا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سارے لوگوں کو ایک جیسا بنا دیتا، سارے نیک ہو جاتے۔ اللہ نے کریٹ کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دیتے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو جبکہ وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزاد پیدا کیا نا وہ اسی وجہ سے کہ انسان اور جنات کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کو مانیں، ہم زور زبردستی سے نہیں۔ پھر تو کوئی امتحان ہونا تھا، پھر آخرت کیا ہونی تھی، پھر جنت دوزخ کیا ہونا تھا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو رکھا ہوا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی رکھ دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے علم کی بنا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرے، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اس کی، کیونکہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر رحم کرے تیرا رب، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اور آج تک تم پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں موقع پہ موقع عطا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، اور پوری ہو جائے گی تیری بات، کلمت و بات ربکا، تیرے رب کی۔ اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس دنیا میں، لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اللہ کے احکامات نہیں مانتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی بات پوری ہو کے رہنی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ اکبر، من الجنت والناس اجمعین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بر ضرور بھر دوں گا جہنم کو انسانوں اور جنات سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہانیسٹلی اتنا ڈر لگتا ہے کہ اتنی بینہ آیات ہیں، اتنی بینہ آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ، اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا، آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انباء الرسول، بعض خبر رسولوں کی، ما نثبت بہ فوادک، کہ ہم مضبوط کرتے ہیں اس سے آپ کے دل کو،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو پچھلی قوموں کی خبریں دے رہے ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنگ کر رہے تھے، ان کی بات نہیں مان رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح سے حق ہے میرے پاس، اور پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ جو خبریں بتا کے ان کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں کہ دیکھو جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، ان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، کہ آ گیا آپ کے پاس اس میں، اس قرآن میں یا پھر اس سورہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے. بینہ، حق وہی ہوتا ہے نا جو بالکل کلیئر، روشن نظر آنے والی چیز. ہمارے پاس بھی تو حق آیا ہے نا اسی طرح سے. بینہ وموعظۃ، اور نصیحت ہے. موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو بھی نرم کرنے والی ہوتی ہے نا. وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اس کے اندر یاد دہانی ہے. ہم بار بار، انسان ہے نا، نسیان انسان کا روٹ ہی یہ ہے کہ بار بار بھول جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بار بار یاد کرواتے ہیں کہ اس پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بار بار یاد کراتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا، اور تمہیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. تم ایک قدم چلتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھتے ہیں. تم چل کے جاتے ہو، اللہ دوڑ کے تمہیں پکڑ لیتے ہیں. تم دوڑتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اچک لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. تم ایک نیکی کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیوں کا، اور چاہیں تو 700 سے زیادہ نیکیوں کا ثواب دے دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. تم اپنی پہچان تو کرو. انسان، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے پیدا کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے اسی کے آگے تو جم جاتا ہے، اسی کے آگے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اسی کے حکموں کو تو یہ کہتا ہے کہ میرا نفس، مجھے بس یہ پسند ہے تو اس لیے میں تو ایسے ہی کروں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے نا، جو لوگ بات نہیں مان رہے، ان کو یہ کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ اب عمل کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، فائنل فیصلہ ہو گیا کہ تم اپنی جگہ کرتے جاؤ. انا عاملون، تو ہم بھی اپنی جگہ پہ عمل کر رہے ہیں، ہم باز نہیں آئیں گے، ہم بھی اپنی نیکیاں کرتے جائیں گے. تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ. وانتظروا، اور تم انتظار کرو. انا منتظرون، کہ بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے نا، ہم نے جو بھی قوموں کے بارے میں پڑھا، ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا. دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ ساری قوموں کے قصے جو تھے، یہ دنیا میں فیصلے ہوئے تھے. اب دیکھیے جو پوری قوم وائپ آف ہوئی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، ان کی رحمت، ان کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی تک ہمیں یہ موقع پہ موقع دے رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ میری پوری قوم ایک دفعہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے، کوئی ایسی بیماری، ایسی تکلیف کہ وہ پوری قوم وائپ آف نہ ہو جیسے پہلی قومیں ہوئی تھی. اور ان کی دعا یہ قبول ہوئی تھی. اب چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں انسان کو آتی رہتی ہیں، لیکن پوری قوم وائپ آف نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ غائب ہے نا، کیونکہ ہمارا ایمان غائب پہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ہمیں بتا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ خلیل اللہ جن کو کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا. جب انہوں نے ہاتھ کھینچا تھا، اپنا کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے تھے ان سے. جب تک انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ان کو غائب نہیں پتا تھا. لوط علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جب تک انہوں نے نہیں بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غائب ہے وہ صرف اس کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کے طرح يُرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب دیکھیے غائب کی بات بھی ہم جو پڑھ رہے تھے، سورت آئی تھنک 25 پارہ ہے نا، اس کا آغاز بالکل آپ دیکھیے. شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جگہ، قرآن میں تو یہ بہت جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کی بات بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیسے جانتے ہیں، وہ چیزیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو غائب کی چیزیں ہیں نا،
ہم اس پہ ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں، اس کی کھوج میں نہیں لگنا کہ یہ چیز یہ کیسے ہوتی ہے، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ دکھا دے، مجھے کچھ ایسی چیز ہو جائے تو میں یقین کروں۔ میں آنیسٹلی کہتی ہوں اتنی چھوٹی سی زندگی میں صرف اللہ راضی ہو جائے بڑی بات ہے، یہ کھوج لگا کے ٹائم ضائع نہ کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کو ایسی چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نظر آئے، ہمیں کچھ ایسی چیزوں میں، ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یار آخرت میں آ ہی جانا ہے نا، کوئی چیز چھپی نہیں رہنی۔ دا مومنٹ ہمارا آخری وقت آنا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، سانس آ ہی رہی ہوتی ہے، لیکن غائب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، تب ہم دیکھ لیں گے سارا کچھ۔ ابھی صرف اتنا کام کریں کہ اللہ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ 25ویں پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے بارے میں بتایا کہ الیہ یردو، کہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ علم الساعتی، قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ، اور نہیں نکلتا، من ثمرات، کوئی پھلوں میں سے کوئی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں میں سے، وما تحملو، اور نہیں کوئی حاملہ ہوتی، من انثا، کوئی عورت، کوئی مادہ، ولا تدعو، اور نہ ہی وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ تو سورۃ الانعام کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں، میں پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اتنی پیاری آیا مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس غائب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو غائب، یہاں پہ ہم نے پڑھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کا علم دیا، جتنا چاہا، جس وقت چاہا، جتنی ضرورت سمجھی، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ لیکن غائب کا پورے کا پورا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، اس کے علاوہ اور کیا بچتا ہے؟ بحر و بر میں جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ کوئی پتا جو درخت سے گرتا ہے ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، زمین کے طریق پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہیں ہے، خشک اور تر ہو، کوئی بھی چیز، ہر چیز کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے انسان تو کدھر بھٹک رہا ہے؟ جو رب اتنا ایک ذرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریت کا ایک ذرہ کدھر پڑا ہوا ہے وہ پتہ ہے۔ ایک پتا جو درخت پہ جب لگتا ہے، جب وہ ہوتا ہے نا کہ خزاں آتی ہے تو یلو ہو کے گر جاتا ہے، وہ گر کے کس مٹی میں ملتا ہے، وہ کہاں کی کھاد بن جاتا ہے، وہ کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ایک چیز ہے۔ انسان کیا تجھے اللہ سبحانہ، الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْبُدُوهُ، تو اے لوگوں اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَتَوَكَّلْ، اور توکل کیجیے، علیہ، اس پر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بیوٹیفل سینٹنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غافل نہیں ہوں بندو، جو تم عمل کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ کبھی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، یاد کر لیں اس آیت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہمیں پوری دنیا بھی چھوڑ دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ نے ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھا جس زمانے میں اللہ نے آپ کو صحت دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیے ہوئے تھے۔ جب آپ کی مشکلیں آئیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ واللہ جس انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہو میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، میں آپ کے حکم پہ انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے پھر معافی مانگتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ بلیو کریں وہ غم جو آتے ہیں نا وہ بھی انسان کو اتنی انرجی دیتے ہیں، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت بھی میں آپ کو ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیونکہ اگزامپلس دیتے ہیں نا تو تھوڑی سی اور اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں تھوڑی سی کوئی بھی وجہ سے میں تھوڑی سی بیمار تھی اور مجھے پین تھی، تو میں اس پین میں آنیسٹلی پہلی دفعہ مجھے لگی یا تو میں پاگل ہوں
یا پھر یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری کی پوری گفتگو کی اور باقاعدہ پین کو ڈانٹا کہ میں نے کہا تو کیا مذاق ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے پڑھنا ہوتا ہے, مجھے نوٹس لکھنے, تم ایسے ہی خام خواہ میرے سے اتنی لفٹ لے رہی ہو, میری بات سنو, میرے پاس اتنا بالکل ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں انٹرٹین کروں. اور باقاعدہ اس کے ساتھ اکیلے تھی. میں نے کہا اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے. پہلے تو پوری طرح سے اس کو ڈانٹ شانٹ کے سائڈ پہ کیا, اور پھر آنیسٹلی اس وقت کیونکہ مجھ سے میرے نا چلے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں, میرے نا زبان پہ مجھے وہ جو بلسٹر تھوڑا سا ہو رہا تھا, وہ گرمی سے نہیں ہو جاتا, تو وہ بولا نہیں جا رہا تھا. تو میں اس میں آپ بلیو کریں میں نے ایک پورا پارا ریکارڈ کیا. ضرورت نہیں تھی حالانکہ اس کی ریکارڈ کرنے کی, لیکن میں نے کہا چلو میں کر کے رکھ لیتی ہوں, کبھی کام آ جائے گا. اور صرف اس لیے کہ میں کہتی تھی کہ میرے رب کو یہ پسند آ جائے کہ تکلیف میں اسی زبان سے میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں, اسی زبان سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کام کر رہی ہوں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے, اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور پھر وہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ثواب کا, آپ کو اللہ کی رضا کی باعث بن جاتی ہے. عجیب معاملے ہوتے ہیں, عجیب مطلب بندہ نا تکلیف میں بھی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے, خوشیوں میں بھی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے. اور پھر مجھے رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ مومن کی تو شان ہی بہت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو خوشیاں دیتا ہے شکر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پریشانیاں دیتا ہے تو صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے, کیونکہ ایسی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں نا یہ آنیسٹلی پیدا کرنی پڑتی ہیں, اور سوچنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ حدیث یاد کرنی پڑتی ہے کہ اس میں رسول اللہ نے ایسے کہا تھا, تو اچھا میں ایسے کرتی ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ پسند آئیں گی. یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ ہود کو ختم کرانے کی توفیق عطا کی, اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سورۃ یوسف کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے, ایک ایک لفظ ہمارے اندر اتار دے. یا پاک پروردگار اپنا رحم کر, اپنا فضل کر, یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن ہم تجھے پسند آ جائیں. یا پاک پروردگار ہماری زندگیاں برکت والی زندگیاں کرنا. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح کر دے. یا پاک پروردگار جہاں تک ہماری ریچ ہے ہم اپنا پیغام, ہم تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا کے اس دنیا سے جائیں, تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ گواہیاں بن جائیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے, آمین ثم آمین. الحمدللہ جی ٹائم پہ کلاس ختم ہوئی, اور ٹائم پہ ہی یہ سارا مجھے لگ رہا تھا کہ آج شاید آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لوں, لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, کیونکہ آج میں آپ کی ملاقات جو ہے اس بچی سے کرانے والی ہوں. آپ پہلے اسے ملے ہیں, لیکن بہت پیاری بات تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو ملانا چاہ رہی ہوں دوبارہ سے, کہ کس طرح سے وہ دعویٰ دے رہی ہے. کیونکہ بات آج وہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں کہا ہے کہ فساد اگر ہو رہا ہے تو کہو, بتاؤ. اگر زبان سے ہاتھ سے روکو والی بات حدیث یاد ہے نا, وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے پلیز دل سے برا کہو. تو وہ کیسے اس چیز کو کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں واپس ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.